जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल. वंस अगेन वेलकम बैक टू एग्ज़ाम विलेज. एसडीओ पीरा का आपका एसए का एग्ज़ाम इमिनेंट है, होने वाला है इसी नवंबर की एंड में. और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह आपके लिए कम से कम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एसए की थीम्स हैं, उसकी रिफाइंड आउटलाइन, उसका कंटेंट और उसके ऊपर मुकम्मल जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा. और मुझे पता है कि आप में से जितने लोग वन पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं उनके पास ऐसे लिखने की ग्रिप नहीं होती. तो वंस अगेन मैं आप लोगों को ये बावर करवा रहा हूँ कि आपको ऐसे लिखना मुकम्मल तौर पे सिखाऊंगा. अगर आपको इसकी ए बी सी भी नहीं आती, डिस्पाइट दिस आपको तमाम चीज़ें बताएंगे. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि आज की क्लास एक तो आपकी एस डी ओ पीरा ऐसे के लिए इम्पॉर्टेंट हो रही है. इसके अलावा आपका पीएमएस का ऐसे आ जाए, आपका सीएसएस का ऐसे आ जाए, या फेडरल के अंदर कोई भी जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है उसके अंदर आपका ऐसे आ जाए, उसके लिए इंशाल्लाह ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होगी. इस क्लास के बाद आपको ऐसे राइटिंग की जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो आपको आ जाएंगे. और जो 10 थीम्स होंगे, इससे केवल हमने वीडियोस अपलोड की हैं कुछ ऐसे थीम्स के ऊपर, आप उन वीडियोस को भी लाजमी देख लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स के ऊपर बनी हुई हैं. रिफाइंड कंटेंट है, रिफाइंड आउटलाइन है, रिफाइंड इंट्रोडक्शन आपको दिए हुए हैं. और ऐसे का असूल ये होता है, चूँकि टाइम आपके पास लिमिटेड होता है, तो वहाँ पे आपने मतलब हर चीज़ आपने नए सिरे से क्रिएट या ओरिजिनेट नहीं करनी होती. बहुत सारा कंटेंट आपने कुछ याद किया होता है, उसको क्रैम किया होता है, उसको आपने बस रीओरिएंट करना होता है अपने टॉपिक के हवाले से. आपने उसको मॉडिफाई करना होता है, आपने उसको चेंज करके टॉपिक के मुताबिक फिट इन करना होता है. और यही टेक्निक्स, यही टैक्टिक्स हम इंशाल्लाह आपको इस पूरे जो थीम्स हो रहे हैं ऐसे के उसके अंदर डिस्कस करेंगे. राइट, चलो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं जी अपने ऐसे की क्लास पे. और इंशाल्लाह ये ऐसे की क्लास आपको तमाम तरह के ऐसे जो आते हैं जिस भी एग्ज़ाम में, उसके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगी. राइट, ओके जी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो थीम है, एक थीम याद रखिए, थीम के अंदर कई टॉपिक्स आ सकते हैं. ठीक है, एक थीम से कई टॉपिक्स बनाए जा सकते हैं. तो जो थीम आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह उस थीम से जिस तरह का भी टॉपिक बन जाए, आप मेंटली, साइकोलॉजिकली, एजुकेशनली आप उसके लिए रेडी होंगे. ये मैं आपको वंस अगेन गारंटी दे रहा हूँ. आज हमारे पास मेन थीम जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, रेलेवेंट भी है, कंटेम्प्रेरी इरा के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास है जी सोशल मीडिया. सोशल मीडिया, ठीक है, तो बड़ा मेजर थीम है जी. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन आपको रेलेवेंट पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा. अब देखें जी, सोशल मीडिया, आप लोग यूट्यूब पे एग्ज़ाम विलेज की वीडियोस देख रहे हैं, ये क्या है जी? ये सोशल मीडिया ही है. अंडरस्टैंड? तो सोशल मीडिया इस तरह हमारी लाइफ के अंदर जो है वो इंट्रेंच हो चुका है कि इसकी इम्पॉर्टेंस से सरफ नज़र नहीं किया जा सकता. इसको कंसिडर करना, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको कॉम्प्रीहेंड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे सरफ नज़र मुमकिन नहीं. राइट, ये हमारा मेन थीम है जी. और इस थीम में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं या जो पहले बन चुके हैं, वो ये है कि सोशल मीडिया इज़ अ वेपन ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर. फर्स्ट टॉपिक. सेकंड टॉपिक है सोशल मीडिया आ बेन और बोन. सोशल मीडिया रहमत है या जहमत है, इसके एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं. इस स्टैंस को आपने किस तरह से लेके चलना है, इन टॉपिक्स के ऊपर आपने किस तरह से लिखना है, आपकी बैलेंस्ड अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए एक टॉपिक को लेके, इस पे इंशाल्लाह हम मुकम्मल तौर पे बात करेंगे. और वंस अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके दिमागों के ऊपर जो हवा तारी किया हुआ है ना कि ऐसे इस तरह है, मजमून लिखना इतना मुश्किल है, फेल हो जाता है, इन सारी चीज़ों को आप, इन सारे प्री डिटर्मिंड आइडियाज़ को, सोच को, थॉट्स को हटा के आपने इस लेक्चर को सुनना है. और लेक्चर के एंड पे आपने कमेंट में बताना है कि आप वाकई ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते. अंडरस्टैंड? चलें जी, इस थीम को अब हम क्या करते हैं जी, प्रोसीड करते हैं. सबसे पहले इस टॉपिक पे हम बात करेंगे जी, सोशल मीडिया इज़ अ वेपन ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर. फिर एंड पे मैं आपको बताऊंगा सोशल मीडिया बेन है या बोन है, या इसको बैलेंस्ड अप्रोच में कैसे लेके चलना है. अंडरस्टैंड? ओके जी. ये सबसे पहले एक आउटलाइन मैंने बनाई है, यूँ समझें कि रफ़ आउटलाइन है. ये आउटलाइन जस्ट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है.
اس سے آپ کی کانسیپٹس کلیئر کرواؤں گا میں. ٹھیک ہے جی. کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہوں گے تو اس کے بعد ہی پاسبل ہے کہ آپ ایک اچھی آؤٹ لائن بنا سکیں, اس کے اندر اچھا کانٹینٹ دے سکیں, کیس اسٹڈیز دے سکیں, رپورٹس لکھ سکیں, ریفرنسز دے سکیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آؤٹ لائن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. اس آؤٹ لائن کے بعد میں آپ کو ریفائنڈ آؤٹ لائن دوں گا جو آپ ہو بہو وہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں, یا اس کو کچھ نہ کچھ ماڈیفائی کر کے ڈپینڈنگ اپان دی ٹاپک آپ اس میں فٹ ان کر سکتے ہیں. جی, تو ہمارے پاس جو اس کی رف آؤٹ لائن ہے, فرسٹ آف آل میں رف آؤٹ لائن ڈسکس کرتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو ریفائنڈ آؤٹ لائن اس کے اوپر انشاءاللہ دوں گا. چلیں جی, اب سب سے پہلے آپ کو بتائیں آؤٹ لائن کے اندر آپ کا کیا آتا ہے جی, انٹروڈکشن کی ہیڈنگ آتی ہے. تو یہ آپ نے انٹروڈکشن لکھ دیا جی, ٹھیک ہے, اس کی ہیڈنگ آ گئی. اب انٹروڈکشن کو جب آپ نے لکھنا ہے تو اس میں بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں آپ نے ایک تو سوشل میڈیا بتانا ہے کیا ہے, اور پھر اس کے بعد ففتھ جنریشن وارفیئر کیا ہے. اب دیکھیں ٹرمینالوجیز دو یوز ہوئی ہیں نا, سوشل میڈیا اور ففتھ جنریشن وارفیئر. ان دونوں کی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونا آپ لوگوں کے لیے یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. تو چونکہ سب سوشل میڈیا ہے نا, سوشل میڈیا کیا ہے, اب دیکھیں آپ لوگ یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں, یہ ساری کی ساری ویڈیو لیکچر سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ دیر کے بعد آپ میں سے کوئی بندہ جاتا ہے فیس بک کے اوپر ریلز دیکھنا شروع کر دیتا ہے. کچھ دیر کے بعد آپ میں سے کوئی بندہ ٹک ٹاک پہ جاتا ہے, وہ اپنے دوستوں کی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو سارے پلیٹ فارمز ہیں آپ لوگوں کے پاس, فیس بک کا, انسٹاگرام کا, یوٹیوب کا, ٹک ٹاک کا, واٹس ایپ کا, یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی آپ کے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کا بنیادی طور پہ کام کیا ہے, انہوں نے کنیکٹیوٹی کرنی ہے, لوگوں کو کیا کرنا ہے جی, کنیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو سوشل میڈیا ہمارے پاس کیا ہے, اٹ ریفرز ٹو بیسیکلی آن لائن پلیٹ فارمز اور ویب سائٹس. ٹھیک ہے, جو کہ لوگوں کو جس کے تھرو لوگ جو ہیں وہ کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, آئیڈیاز کریٹ کرتے ہیں, آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں, اور انفارمیشن کی شیئرنگ اور انفارمیشن کی کمیونیکیشن جو جن آن لائن پلیٹ فارمز کے تھرو ہوتی ہے ان کو ہم سوشل میڈیا بولتے ہیں. انڈرسٹینڈ. تو بیسک کانسیپٹ ہمارے پاس سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ آن لائن پلیٹ فارمز اینڈ ویب سائٹس دیٹ آر یوزڈ ٹو کریٹ, شیئر اینڈ ایکسچینج information, ideas, videos and messages, whatever the content is available. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کے پاس کیا ہے جی, یہ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے جی. ٹھیک ہے جی, اوکے. اس کے بعد آپ کے پاس دوسری ٹرمینالوجی یوز ہوئی ہے جس کو سمجھنا, جس کو گریسپ کرنا ونس اگین بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ہمارے پاس ہے جی ففتھ جنریشن وارفیئر. ایک وقت تھا کہ جو توپوں سے اور گنز کے ذریعے لڑائی ہوا کرتی تھی, دشمن آپ کے سامنے ہوا کرتا تھا. اب دیکھیں جی, ایک تو بیٹل فیلڈز چینج ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ بیٹل کے جو ٹولز ہیں وہ بھی چینج ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, جنگ کے میدان بھی بدل چکے ہیں اور جنگ لڑنے والے بھی بدل چکے ہیں. انڈرسٹینڈ. تو اب جو ففتھ جنریشن وارفیئر ہے دیٹ از ایکچولی اے بیٹل ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے جی, تو ففتھ جنریشن وارفیئر کیا ہے جی, ایک ماڈرن فارم آف کانفلکٹ ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ میدان جنگ بن چکا ہے, بیٹل فیلڈ بن چکا ہے. ٹھیک ہے, اب ٹریڈیشنل ویپنز یوز نہیں ہوتے, بلکہ یہ جو وارفیئر ہے, یہ جو بیٹل فیلڈ ہے, اس میں انفارمیشن کو یوز کیا جاتا ہے, پروپیگنڈا یوز کیا جاتا ہے, سائیکولوجیکلی لوگوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے, میڈیا کی مینوپولیشن کی جاتی ہے, اور سائبر ٹولز کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کی تھاٹس کو, لوگوں کی اوپینینس کو, لوگوں کے بلیوز کو, لوگوں کے بیہیویئرس کو افیکٹ کیا جاتا ہے, چینج کیا جاتا ہے. یہ آپ کے پاس کیا ہے جی, ففتھ جنریشن وارفیئر ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کے پاس بیسیکلی انڈرسٹینڈنگ ہوگی سوشل میڈیا کی آپ کو اور ففتھ جنریشن وارفیئر کی. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم بڑھتے ہیں جی آگے, تاکہ آپ کے نا بیسک کانسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر ہوتے جائیں, اس لیے میں چیزوں پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں. اوکے, انڈرسٹینڈنگ دی ففتھ جنریشن وارفیئر, یہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے کلیئر ہو گیا. اس میں کیا ہے جی, شفٹ فرام کنونشنل ٹو ہائبرڈ اینڈ نان کائنیٹک وارفیئر. ٹھیک ہے جی, یہ بڑی کلیئر ہوگی بات آپ کو. اب اس کے بعد اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نیچر ہے, سائیکولوجیکل ہے, انفارمیشنل ہے اور سائبر بیسڈ ہے. یہ رف آؤٹ لائن ہے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے. ریفائنڈ آؤٹ لائن میں آپ کو انشاءاللہ اسی لیکچر میں ہی دوں گا. سوشل میڈیا ایز اے ویپن ان ففتھ جنریشن وار کیسے ہے, مطلب کوئی چیز اور بھی تو ہو سکتی تھی نا. اس وار کا میجر ٹول سوشل میڈیا ہی کیوں ہے؟ اب سوشل میڈیا اس وجہ سے ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے, یوں سمجھیں کہ سپر سونک اس کی سپیڈ ہے جناب. آج آپ ایک انفارمیشن ڈالیں, کتنے ملینز لوگوں کے درمیان
کس طرح سیکنڈ کے اندر میں وہ کیا ہو جائے گی، پھیل جائے گی. پھر اس کی ریچ کیا ہے جناب، نارتھ میں بیٹھا بندہ ساؤتھ کے بندے تک اپنی جو ہے نا انفارمیشن، اپنی ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن یا انفارمیشن جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے. اور بالکل بیئر منیمم کاسٹ کے اوپر یہ ساری کی ساری انفارمیشن کی ڈسیمینیشن ہو رہی ہوتی ہے، یہ پھیل رہا ہوتا ہے یہ سارا کا سارا انفارمیشن. ٹھیک ہے، ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ففتھ جنریشن وارفیئر میں سوشل میڈیا بڑا افیکٹو اور پوٹینشیل جو ہے نا وہ ٹول ہے. پھر اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو پرسیپشنز ہیں، آپ کی جو پری کنسیوڈ تھاٹس ہیں، ان کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. مطلب کہ کسی انفارمیشن کو مینوور کر کے میٹا نیریٹیو ڈیولپ کیا جاتا ہے، ایک نظریہ جو ہے یا ایک نیریٹیو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور پھر آئیڈیالوجیز کو افیکٹ کیا جاتا ہے اسی کے ذریعے. انڈرسٹینڈ. پھر اس کی ایگزامپلز آپ کے پاس آ گئی ہیں جناب. اس کی بڑی امپورٹنٹ ایگزامپل جو آپ کی بیسکس ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ پٹ کی ہے وہ ہے جی عرب سپرنگ. اب عرب سپرنگ ایک پوری ویو چلی تھی آپ کی مڈل ایسٹ کے اندر. ٹیونیزیا سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی 2010 کے اندر. ایک نوجوان لڑکا تھا محمد بو العزیزی ٹیونیزیا کے اندر. ہی واز دی اونلی بریڈ ونر ان ہز فیملی اینڈ مدر اینڈ ادر فیملی واز ڈپینڈنٹ آن ہم. اب ہوتا یہ ہے کہ پولیس جو اسٹیٹ کی ہرکاریں ہیں، وہ ایک جو ہے نا وہ ریڈی بان ہوتا ہے بیچارہ، وینڈر ہوتا ہے جس پہ پھل وغیرہ چیزیں بیچتا ہے ریڈی کے اوپر رکھ کے. وہ پولیس والے اس سے کیا کر لیتے ہیں جناب، کانفسکیٹ کر لیتے ہیں اس کا سامان اور اس کی ریڈی وغیرہ. وہ کیا کرتا ہے، تھانے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کے خود کو آگ لگا لیتا ہے وہ نوجوان محمد بو العزیزی. اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو جو ہے وہ کہیں سے ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور پھر اس ویڈیو کو پورے کنٹری کے اندر کیا جاتا ہے، اسپریڈ کیا جاتا ہے. اس کو دیکھتے ہی دیکھتے یہ نیوز جنگل جو ہے نا وائلڈ فائر کی طرح پھیلتی ہے. لوگ پروٹیسٹ کرتے کرتے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اور زین العابدین بن علی جو تھا اس ٹائم، اس کی حکومت کو وہاں پہ کیا کر دیا جاتا ہے جی، فوراً گرا دیا جاتا ہے. اتنی بڑی ڈیمونسٹریشنز کے نتیجے میں، پروٹیسٹ کے نتیجے میں. تو ایکچولی ہوا کیا، تو یہ عرب سپرنگ وہاں سے سٹارٹ ہوئی. پھر جیسے ہی ٹیونیزیا کی گورنمنٹ ٹاپل ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ ویو پہنچتی ہے لیبیا میں. لیبیا کے اندر معمر قذافی کی گورنمنٹ کو بھی ٹاپل کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ویو پہنچتی ہے آپ کے ایجپٹ کے اندر. ایجپٹ کے اندر حسنی مبارک اور محمد مورسی، ان کی حکومتیں جو ہوتی ہے یکے بعد دیگرے ان کو بھی ٹاپل کر دیا جاتا ہے. انڈرسٹینڈ. پھر یہ سیریا میں بھی بشار الاسد کے خلاف بہت بڑی ویو چلتی ہے. حتیٰ کہ قطر کے اندر بھی یہ جو ہے نا، قطر اور بحرین کے اندر بھی یہ ویو آتی ہے. مطلب اس کے امپیکٹس وہاں پہ بھی واضح ہوتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا اتنا پوٹینشیل ٹول ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو ابھارتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے، آیا کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے یا جس طرح کا بھی اس کو جو ہے وہ اس ٹول کو یوز کیا جائے. پھر آپ دیکھیں رشین ڈس انفارمیشن کیمپینز. اب آپ نے رشیا یوکرین وار دیکھی ہوگی. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشیا نے جو ہے وہ یوکرین والوں کی تھاٹس پہ ڈومیننٹ ہونے کے لیے کس طرح کی کیمپین چلائیں کہ اب ہم نے یہ علاقہ بھی جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے، یہ علاقہ بھی قبضے میں لے لیا ہے، اب اتنے یوکرینین سولجر جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اتنی ٹیریٹری ہم نے اپنے کنٹرول میں لے لی ہے. یہ صرف اور صرف ان کے مینٹل لیول کو ہائی جیک کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک پوری ڈس انفارمیشن کیمپین تھی جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے چلائی گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے انڈو پاک پروپیگنڈا بھی دیکھا ہوگا. انڈیا جو بذات خود ایک آئی ٹی کی اتنا بڑا ہب ہے، تو ان تمام آئی ٹی ٹولز کو یوز کر کے اینٹی پاکستان جتنا پروپیگنڈا اس سے ہو سکتا وہ یوز کرتا ہے، اور کشمیر پہ پاکستان کے سٹینس کو بھی ویکن کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی سارا جناب سوشل میڈیا کے ہی ایمبٹ کے اندر آتے ہیں. پھر آپ کا ساؤتھ ایشیا کی اپہیولز آپ نے دیکھا کہ شری لنکا کے اندر ان کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا، اور ساری کی ساری کیمپین جو چلائی گئی دیٹ واز تھرو سوشل میڈیا. ریسنٹلی آپ نے بنگلہ دیش کے اندر دیکھا جی، بنگلہ دیش کے اندر بھی حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا. آگ چنگاری کہاں سے بھڑکی؟ سوشل میڈیا کے تھرو. نیپال کے اندر آپ نے دیکھا جو ایلیٹ کیپچر تھا یا وٹ ایور جو بھی تھا، بڑی بڑی ڈیمونسٹریشنز ہوئیں، پروٹیسٹ ہوئے، اور وہاں پہ بھی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل اپہیول لایا گیا. مطلب یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا جناب اس طرح سے چیزوں کو امپیکٹ کرتا ہے، اس لیے اتنا بڑا یہ پوٹینشیل ٹول ہے. رائٹ. اوکے جی. اب ہم آ گئے ہیں جی ہماری مین ریفائنڈ اور فائنل آؤٹ لائن آن دا گیون ٹاپک. اینڈ دا گیون ٹاپک وی ہیو
سوشل میڈیا از دی ویپن آف 5th جنریشن وارفیئر، رائٹ. یہ آپ کے پاس کیا ہے جی ٹاپک ہے. جیسے ہی سپوز کریں آپ کو پیج کے اوپر پیپر کے اوپر یہ ملا ہے آپ کو، آپ نے یہ کر لیا سلیکٹ، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی آؤٹ لائن لکھنی ہے. اس کی آؤٹ لائن میں کیا ہے جی آپ کے پاس سب سے پہلے کیا آ گیا انٹروڈکشن. اس کا انشاءاللہ انٹروڈکشن جو ہے پراپر لکھا ہوا جس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں، وہ بالکل اینڈ پہ میں نے اس آؤٹ لائن کے بعد لکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے اس کو یاد کر لیں گے. سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن لکھیں گے آؤٹ لائن میں، پھر آپ بتائیں گے انڈرسٹینڈنگ دی ٹرم سوشل میڈیا. یہ آپ کو کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا ہے کیا. پھر تیسری ہیڈنگ میں آپ کا آئے گا جی مین ہیڈنگ میں سوشل میڈیا اے لیتھل وارفیئر ویپن آف 5th جنریشن وار. انڈرسٹینڈ 5th جنریشن وار، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ اب ہم نے اس کی آگے سب ہیڈنگس بنانی ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کی کیا تھی جی، یہ بھی مین ہیڈنگ آپ کی انٹروڈکشن، انڈرسٹینڈنگ دا ٹرم سوشل میڈیا، یہ بھی مین ہیڈنگ، یہ بھی آپ کے پاس کیا تھی جی مین ہیڈنگ. اب آپ دیکھیں ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، ونس اگین میں آپ کو یہ ٹیکنیک بھی بتاتا جاؤں ساتھ ساتھ کہ آپ نے آؤٹ لائن بنانی کس طرح سے ہے، چیزوں کی سمیٹری کا، اس کی پریزنٹیشن کا کس طرح خیال کرنا ہے. یہ دیکھیں جی مین ہیڈنگ کی جو نمبرنگ ہے وہ مین ہیڈنگ کے نیچے بالکل مین ہیڈنگ آئی ہے، مطلب پیج سے اتنا فاصلہ ہے، اتنی انڈنٹیشن دی ہوئی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں سب ہیڈنگ کے بالکل نیچے سب ہیڈنگ آئی ہے. انڈرسٹینڈ مین ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ کے درمیان دیکھیں اتنا فرق ہے. یہ آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ اس کی بیوٹیفیکیشن کو بڑھانے کے لیے یہ آپ لوگوں نے یہ ٹیکٹکس لازمی یوز کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اوکے اب ہمارے پاس کیا ہوا جی، اب ہم پوائنٹس کو 1 بائی 1، یہ جو ہمارے پاس جو پریفائنڈ اور فائنل آؤٹ لائن ہے، اس میں مین ہیڈنگ تھی سوشل میڈیا اے لیتھل وارفیئر ویپن آف 5th جنریشن. اس میں کیسے ہے یہ 5th جنریشن، اب ہم نے یہ بتایا ہے، اس کے اندر سبسٹنشیٹ کیا ہے، پروو کیا ہے اس بات کو. سب سے پہلی بات یہ ہے، اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے سوشل میڈیا برنگس پولیٹیکل پولرائزیشن تھرو پروپیگنڈا اینڈ فیک نیوز. پروپیگنڈا اینڈ فیک نیوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر اب تو یہ ویو اتنی پھیل گئی ہے، ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ایسے تھاٹس کو، آئیڈیاز کو مینوور کرتی ہیں کہ ڈفرینٹ پارٹیز کے جو حامی ہوتے ہیں وہ جناب ایک دوسرے کو ایکسیپٹ تو دور ٹالریٹ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. اتنی زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک گھر کے اندر باپ جو ہے وہ کیا جی بیٹے کو قتل کر دیتا ہے یا بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے صرف پولیٹیکل ایفیلیشنز کے ذریعے. تو ایکچوئل میں یہ پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے بلکہ یہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اور ایکچولی یہ کیا بن چکا ہے ایز اے ٹول آف وارفیئر. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ ہمارے پاس یہ ٹول ہے وارفیئر کا کہ اتنی زیادہ جو ہے نا یہ ڈسپیرٹی لوگوں کے اندر، ہیٹ لوگوں کے اندر اور انٹالرنس لوگوں میں کریٹ کر دیتا ہے. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ٹول ہے کس کا، وارفیئر کا. اور پھر فیک نیوز بھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، تو وہ فیک نیوز ہی ہوتی ہے نا، ہم اس کو ویریفائی نہیں کرتے، پتہ نہیں کس سورس سے آئی ہے، کب یہ چھپی ہے، جو سورس ہے اس کا وہ کتنا اتھینٹک ہے، کریڈیبل کتنا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا بلکہ ہم نے فیک نیوز کو کیا کر دیا، ڈسیمینیٹ کر دیا، شیئر کر دیا، اور اس کے ذریعے لوگوں کی تھاٹس جو ہیں وہ کیا ہو رہی ہوتی ہیں، افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ہمارے پاس ٹول ہوا اس طرح. جیسے ڈفرینٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں فیک ٹرینڈس چلاتی ہیں، حتیٰ کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ بھی فیک ٹرینڈس چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے جی پولیٹیکل پولرائزیشن اس طرح سے ہو رہی ہے. سو اٹ از اے ٹول آف 5th جنریشن وارفیئر. اگلے پوائنٹ پہ آئیں جی. اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے، سب ہیڈنگ ہے اٹ تھریٹنس نیشنل اکانومی بائی اسپریڈنگ پینک ان مارکیٹ. اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، جب ہم نے یہ ہیڈنگ لکھی ہے اس میں دیکھیں یہ ورب ہے، یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے جی پورا ایک سینٹینس لکھا ہے، اور سینٹینس بذات خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اس کے اندر کوئی ذو معنی لفظ نہیں ہے بلکہ ایک جملہ بذات خود وہ پوری کی پوری اپنے اندر جو پیراگراف ہوگا اس کی تشریح کر رہا ہے، مطلب خود اس کی سمری ہے، ٹھیک ہے، اس کی پریسی ہے. تو آپ کا جملہ جو ہے اتنا سیلف ایکسپلینیٹری ہونا چاہیے آپ کی آؤٹ لائن کے اندر. پھر جی اٹ تھریٹنس نیشنل اکانومی بائی اسپریڈنگ پینک ان مارکیٹس، جیسے کہ اینٹی سی پیک پروپیگنڈا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر سی پیک کا پروجیکٹ ایک لینڈ مارک انیشیٹو ہے
اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے. لیکن ایک گیم چینجر ہے ہمارے جو روایتی حریف ہیں. ونس اگین وہ سی پیک کے اگینسٹ بہت ساری پروپیگنڈاز اور کیمپین چلاتے ہیں. پھر ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر مطلب کہ فورن انویسٹرز کو ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کی فضا بالکل ٹھیک نہیں ہے, یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے, یہاں پہ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے جناب, لوگ جو ہیں وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر نہیں کرتے. ایک فضا پاکستان کا جو امیج ہے اتنا مینوپولیٹ اور مینوور کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ ہماری نیشنل اکانومی جو ہے وہ تھریٹ کے اندر آ جاتی ہے, وہ خطرے کے اندر آ جاتی ہے, صرف ان فالس فلیگ آپریشنز کی وجہ سے, فالس فلیگ کیمپینز کی وجہ سے, اور یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو پینک کریٹ کیا جاتا ہے, جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے, اس وجہ سے نیشنل اکانومی اسٹیک پہ لگ جاتی ہے. اور سی پیک آپ کے پاس سب سے امپورٹنٹ ایگزامپل ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی جو ہماری فورن ٹیم یہاں پہ کام کر رہی ہے ان کے اوپر ان ورکرز پہ حملہ ہوتا ہے تو اس بات کو اتنی زیادہ وہ ہائپ دی جاتی ہے کہ ایک کیوس جو ہے وہ ایسے پھیلا دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر بالکل بھی صورتحال یا کسی بھی کنٹری کے اندر صورتحال جو ہے وہ فضا میسر نہیں ہے بہتر کاروبار کی. یہ آپ کا دوسرا پوائنٹ ہے, آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. پھر آپ کے پاس تیسرا پوائنٹ ہے جی, سوشل میڈیا وائڈنس ریلیجس ڈیوائڈ اینڈ سیکٹیرینزم تھرو ہیٹفل اسپیچ اینڈ ایکسٹریم نیریٹیوس. اب آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے ریلیجس ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اب ریلیجس ڈیوائڈ کس طرح سے ہوتا ہے کہ مذہبی انتشار پھیلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور کیا اسے بولتے ہیں کہ فرقہ واریت جو ہے اس کو ہوا دی جاتی ہے سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے. آپ نے اس کی کرنٹ ایگزامپل کنٹمپریری ایرا میں ایگزامپل دیکھی ہوگی. پارا چنار کے اندر جو سنی شیعہ رفٹ ہے جس میں ہنڈریڈز آف پیپل ہیو بین مرڈرڈ جسٹ بیکاز آف دس سیکٹیرین ایفیلیشن. تو یہ ہمارے پاس ریلیجس ڈویژن کی اور سیکٹیرینزم کی بہترین مثال ہے. اور یہ ساری کیمپینز, یہ ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, یہ پروپیگنڈاز کس کے تھرو آپریٹ ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو آپریٹ ہوتے ہیں. اور پھر فائنلی وہ پریکٹیکل شیپ میں آتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لیتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ جنگ و جدل کا سامان جو ہے نا وہ کریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ سارا کس کے تھرو ہو رہا ہے, سوشل میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے. انڈرسٹینڈ. اب دیکھیں ہم سارے وہ پوائنٹس دے رہے ہیں جو سبسٹینشیٹ کر رہے ہیں کہ واقعی ہی سوشل میڈیا از اے ویپن آف 5th جنریشن وارفیئر. اب دیکھیں باتیں ساری سمپل, صاف, سادہ اور سلیس ہیں. اب یہ نالج آپ لوگوں کو شاید پہلے ہو لیکن آپ نے اس کو آرگنائز کر کے اس شیپ کے اندر لکھنا ہے جو شیپ میں نے آپ کے سامنے دے دی ہے. اب کوئی بھی تھیم کسی طرح کا بھی آ جائے تو پچھلا لیکچر جو آپ نے سنا ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کسی بھی تھیم کے اوپر بڑا اچھا لکھ سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیے گا سارے فیکٹرز ہوں گے جو میں نے آپ کو کل پڑھائے تھے, رائٹ. اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں سنا تو واپس جائیں, اس لیکچر کو لازمی سنیں جس میں ایسے لکھنے کی جو بیسک فاؤنڈیشنز ہیں, جو بیسک گائیڈنس ہے, جو بیسک پیتھ وے ہے وہ میں نے ڈسکس کی ہے. انڈرسٹینڈ. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ لیکچر سن رہے ہوں, جب آپ کو لیکچر اچھا لگے تو کامنٹس میں لازمی مینشن کیا کریں یا اپنا فیڈ بیک دیا کریں, یا جن ٹاپکس پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کانٹینٹ ملے کامنٹ باکس کے اندر ان کا لازمی ذکر کریں. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں جی, اسی کو آگے موو آن کرتے ہیں. یہ فائنل آپ کی ہے جناب آؤٹ لائن. اب ہمارے پاس ہے جی سوشل میڈیا انڈینجرز لوکل کلچر بائی سپورٹنگ ایلین کلچرز اینڈ لائف سٹائلس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری یوتھ جو 64% ہمارا یوتھ بلج ہے وہ سارا کا سارا آلموسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کو یوز کر رہے ہیں. آج کل بہت بڑا جو ٹرینڈ ہے وہ کس کا ہے جی, ٹک ٹاک کا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو لوکل کلچر ہے بلکہ اس کی جگہ پہ ایسی چیزیں فورن کلچر سے امپورٹ کی جا رہی ہیں کہ اب ہماری جو روایتی ہمارے کھانے تھے, جو ہماری روایتی زبان تھی, ان کو ہم نے کیا کر دیا, انڈرمائن کرنا شروع کر دیا. مطلب اس کی امپورٹنس ہم نے کم کر دی اور باہر والا کلچر ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, یا ہم فورن لینگویج کو
ڈومیننٹ کر رہے ہیں اپنی لینگویج کے اوپر اتنا زیادہ کہ ہماری لینگویج کی خود کی امپورٹنس ہی نہیں رہ جاتی. ہمارے اپنے ڈریسز کی, ہمارے اپنے کاسٹیومز کی, ہمارے اپنے کسٹمز کی, ٹریڈیشنز کی ہم نے ویلیو مطلب خود ہی ہم اس کو کیا کر رہے ہیں, ڈی ویلیو کر رہے ہیں جب ہم فارنر کلچر کو اتنی زیادہ جو ہے نا امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں, یا اس کو بہت زیادہ مطلب کہ وہ ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارا لوکل کلچر جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ایروڈ ہو رہا ہے. انڈرسٹینڈ. تو یہ بھی ساری چیزیں آپ نے کیا ہوگا سوشل میڈیا کے اندر ہی دیکھی ہوں گی. ٹک ٹاک کے انفلوئنسرز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کا ڈریس اس نے پہنا ہوا ہے, اس طرح کی وہ لینگویج بول رہا ہے, اس طرح چل رہا ہے, اس طرح سے بات کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے جی, آپ کی تھاٹس کو, آپ کے لوکل کلچر کو افیکٹ کر رہی ہیں, اس کو ایروڈ کر رہی ہیں. انڈرسٹینڈ. تو یہ سوشل میڈیا از اے ویپن آف 5th جنریشن وارفیئر. آگے آ جائیں جی. 5واں پوائنٹ ہمارے پاس ہے ایز دی پاورفل ٹول آف ہائبرڈ وارفیئر. سوشل میڈیا کریٹس فیئرز, انزائٹی اینڈ ہوپ لیسنس. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن ہے ایک DRF, جس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جناب 40% جو ہیراسمنٹ کیسز ہیں وہ سوشل میڈیا ایپس کے تھرو ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. جب آپ دیکھتے ہیں کسی کو بہت بڑی گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے, اور آپ کے پاس اگر ٹوٹی ہوئی اسکوٹر ہے یا موٹر سائیکل ہے, تو آپ انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے فلاں برانڈ کا سوٹ پہنا ہوا ہے, جوتے پہنے ہوئے ہیں, اور آپ نے بالکل سادہ پہنے, تو آپ کیا سم ٹائمز آپ کی حتیٰ کہ انٹیگریٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جی, چیلنج ہو جاتی ہے. تو فیئرز بھی اسی کے تھرو پھیل رہے ہیں. سم کانسپریسی تھیریز چلتی ہیں نا, مطلب کسی نے کہا کہ یہ ہونے والا ہے, تو فیئر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے دماغ ان باتوں کو پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے جو سوشل میڈیا کے تھرو آپ تک پہنچی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے سوشل میڈیا اتنا پاورفل ٹول ہے جو کہ فیئر کو سپریڈ کر رہا ہے. کسی بھی چیز کا فیئر ہو سکتا ہے, آپ کو انزائٹی پھیلا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہوپ لیسنس پھیلا رہا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا کامیاب ہو گیا, میں اتنا پیچھے رہ گیا, تو ایک ہوپ لیسنس کی جو لہر ہے وہ آپ تک کیا ہو جاتی ہے, دوڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں, ایک آپ کو پریکٹیکل لائف سے اگزامپل دے رہا ہوں. ایک وقت تھا کہ لوگ جب PTV کے اوپر یا باقی چیزوں پہ ڈرامے چلتے تھے تو ایپیسوڈز کا ویٹ کیا کرتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے اس طرح. آج کل آپ کے پاس حتیٰ کہ 2 گھنٹے کی کوئی ویڈیو اویلیبل بھی ہو کسی چیز کے اوپر, تو آپ وہ نہیں دیکھتے, بلکہ آپ کے پاس جو 20, 30, 40 سیکنڈ کی جو ریل آ رہی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ سارے کا سارا مزہ دنیا کا اس ریل کے اندر یا شارٹ کے اندر اویلیبل ہو, شارٹ ٹرم میں وہ آپ دیکھیں اور آپ کا کام جو ہے وہ پورا ہو جائے. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کے اندر ریسٹ لیسنس کی صورتحال بھی سوشل میڈیا کریٹ کر رہا ہے, آپ کی پیشنس کے لیول کو کم کر رہا ہے. تو یہ پاورفل ٹول ہے کس کا, وارفیئر کا. اوکے. آگے آپ کے پاس 6واں پوائنٹ ہے جی. باتیں بالکل سادہ ہیں, بس آرگنائز کر کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے جی. اٹ ڈیمیجز دا ریپوٹیشن آف اسٹیٹ. اب یہ کسی بھی اسٹیٹ کی یا آپ کی جو اسٹیٹ ہے اس کی ریپوٹیشن کو, اس کے اسٹیٹس کو, اس کے ایمیج کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر کیا کرتا ہے, ڈیمیج کرتا ہے, اس کو ایروڈ کرتا ہے, اس کو ڈی ویلیو کرتا ہے. کس طرح کرتا ہے, اس کی ایگزامپل آپ کے پاس ہے ڈس انفو لیب کی. یہ برسلز بیسڈ ایک یورپین یونین کی برسل بیسڈ ایک انویسٹیگیشن آرگنائزیشن ہے. اب اس نے جناب کیا کیا, اس نے ایک انویسٹیگیشن کی. اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ہوا یہ, دسمبر 2020 کے اندر انویسٹیگیشن کی رپورٹ آئی تھی. تو اس نے انویسٹیگیشن کا جو ٹائٹل تھا وہ تھا انڈین کرونیکلز. یہ 15 سال لانگ ایک گلوبل ڈس انفارمیشن نیٹ ورک تھا جو انڈیا نے کیا کیا تھا, اسٹیبلش کیا تھا فارن کنٹریز کے اندر. ٹھیک ہے. انڈین کرونیکلز کے نام سے یہ ڈس انفو لیب کی رپورٹ آئی تھی. ٹھیک ہے. یہ 15 سال کا ایک نیٹ ورک تھا انڈیا نے جو بنایا تھا. ٹھیک ہے. ڈفرنٹ کنٹریز کے اندر اس میں کم از کم 750 فیک میڈیا آؤٹ لیٹس بنائے گئے. اس میں فیک سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس بھی تھے, ویب سائٹس بھی تھیں, حتیٰ کہ بڑی بڑی ویب سائٹس تھیں. اس کے علاوہ آپ یوں سمجھ لیں کہ میڈیا چینلز بھی تھے. اور لگ بھگ 119 کنٹریز کے اندر انڈیا نے 15 سال کے اندر اس چین پہ کام کیا. اور یہ ساری کی ساری چین کام کر رہی تھی اینٹی پاکستان اور پرو انڈین. مطلب پاکستان کی ریپوٹیشن کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے, ڈیمیج کرنے کے لیے انڈیا نے جناب یہ کیا تھا, یہ اپنا جو ہے نا ایک پورا نیٹ ورک بنایا تھا جس کو ریویل کیا, ان ارتھ کیا, ایکسپوز کیا کس نے,
ڈس انفو لیب نے. ڈس انفو لیب کیا تھی جی؟ برسل بیسڈ انویسٹیگیٹو ایک آرگنائزیشن تھی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے سوشل میڈیا کو یوز کیا گیا انڈین میڈیا کی طرف سے, انڈین اسٹیٹ کی طرف سے, انڈین جو بھی آؤٹ لیٹس تھے, کہ پاکستان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا جائے. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے لازمی کیا کرنا ہے جی, یاد رکھنا ہے. اوکے, اب ہم آگے چلتے ہیں جی, چیلنجز فار پاکستان. اب یہ چونکہ تھیم ہے نا پورا, تو آپ اس میں دیکھ لیں گے سوشل میڈیا کے چیلنجز پاکستان کو, ہماری سوسائٹی کو کیا ہو سکتے ہیں. اب ہمارے لیے چیلنجز یہ ہیں کہ ہمارے سائبر لاز بڑے ویک ہیں, ہماری انفارمیشن سیکریسی جو ہے وہ بڑی ویک ہے, اور ڈیجیٹل الٹریسی بہت زیادہ ہے. مطلب لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کی اویلیبلٹی بھی ہے, ایکسیس بھی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا افیکٹو یوز یا اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہم سوشل میڈیا کو یوز نہیں کرتے, بلکہ سوشل میڈیا ہمیں یوز کر رہا ہوتا ہے, ہمیں کنزیوم کر رہا ہوتا ہے. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ ڈیجیٹل الٹریسی اس کو بولتے ہیں, اور ویپنز آف میس انفارمیشن بھی اسی کو بولتے ہیں. جیسے آپ پہلے سنتے تھے نا WMDs, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, ویسے ہی ویپنز آف میس انفارمیشن بھی ہیں, ڈس انفارمیشن بھی ہیں. آگے ہمارے پاس ہے جی ایکسپلوٹیشن آف انٹرنل رفٹ. اب پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے آلریڈی ایگزسٹنگ کچھ نہ کچھ رفٹ تھے, وہ ایتھنک بھی تھے. ایتھنک یہ تھے کہ سندھی بلوچی یا پنجابی بلوچی, اس طرح کے کانفلکٹس تھے, یا پنجابی سرائکی. اب ان کو مزید ہوا دی جاتی ہے کس طرح سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے. پھر کچھ لنگوسٹک بھی رفٹس ہمارے درمیان موجود تھے, وہی ایتھنیسٹی کی بیس پہ, تو ان کو بھی مزید جو ہے وہ دے ایڈ فیول ٹو فائر بائی یوزنگ سوشل میڈیا. پھر اس کے بعد سیکٹیرین ڈیوائڈ, مطلب فرقہ پرستی جو ہے, فرقہ واریت جو ہے, اس کو بھی ہوا دی جاتی ہے یوزنگ سوشل میڈیا. ایک بات ہوتی نہیں ہے, اور مطلب کیا اس کو رنگ دے کے اس کو پھیلا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد چیلنج پاکستان کے لیے یہ ہے کہ ایکسٹرنل پروپیگنڈا فرام ہاسٹائل نیبرز. ہمارے جو ہاسٹائل نیبرز ہیں, آرک رائیول جو ہے ہمارا جو انڈیا, اس کے تھرو اتنا ایکسٹرنل پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہماری انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی دونوں کے لیے یہ تھریٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس چیلنج ہے. اس کے بعد مس یوز آف سوشل میڈیا بائی نان اسٹیٹ ایکٹرز. جو ہمارے ملک کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, وہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہیں, جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, اور اسٹیٹ کی سورینٹی کو کیا کرنے کے لیے, افیکٹ کرنے کے لیے, چیلنج کرنے کے لیے, اور ڈیمیج کرنے کے لیے. تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں جی, ہمارے چیلنجز ہیں پاکستانی سوسائٹی کو. اب فائنل بات میں ہم آتے ہیں جی, سجیسٹیو میئرز کیا ہیں. اس 5th جنریشن وارفیئر کو ہم نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے, اس کو ریسٹرین کیسے کرنا ہے, کنٹرول کیسے کرنا ہے, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, یہ جیسے ہی آپ کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد کنکلوژن ہوگا, اور آپ کا پورا ایسے کیا ہو جائے گا, اس ٹاپک کے اوپر کیا ہو جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لیں جی, سجیسٹیو میئرز ٹو کاؤنٹر 5th جنریشن وارفیئر تھرو سوشل میڈیا. یہ ہمارے پاس مین ہیڈنگ ہے. اس کے بعد نیچے ہمارے پاس 5 سب ہیڈنگز ہیں. ٹھیک ہے جی, پہلا ہمارا پوائنٹ کیا ہے جی, اسٹیٹس شوڈ اسٹرینتھن سائبر سیکیورٹی اینڈ لیجسلیشن. اکثر یاد رکھیے, جو چیلنج ہوتا ہے وہی سولوشن بن جاتا ہے, جو پرابلم ہوتا ہے وہی سولوشن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اب پہلی سجیسٹیو میئر یہ ہے کہ ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہوگا اپنی سائبر سیکیورٹی کو. ہماری جتنی بھی ڈیجیٹل انفارمیشن ہے, جو اسٹیٹ سیکرٹس ہیں, یا وٹ ایور سوشل میڈیا آؤٹ لیٹس آر یوزنگ پرسنل انفارمیشن آف دی سٹیزنس, یہ بالکل سیف ہو, یہ پرسنل ہو, یہ سیف گارڈڈ ہو, پروٹیکٹڈ ہو, اس میں کسی بھی طرح کی جو ہے نا وہ بریچ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سائبر سیکیورٹی ہے ہماری. ٹھیک ہے, جیسے ہی کہیں نہ کہیں ہماری کو ویکنیس آئے گی سیکیورٹی کے اندر, تو سائبر بلنگ بھی ہوگی, اس کے علاوہ سائبر تھریٹس بھی آئیں گے, اور بھی بہت جو ہے نا ڈفرینٹ طرح کے جو ہیں وہ لومنگ تھریٹس جو ہیں وہ ہمیں آ کے کیا کریں گے, گھیر لیں گے. اس لیے سائبر سیکیورٹی کو ہمیں کیا کرنا ہوگا, 100% انشور کرنا ہوگا کہ کہیں بھی ایسا کوئی لیکیج پوائنٹ نہ ہو جہاں سے ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا سکے سوسائٹی کی انفارمیشن کو, اسٹیٹ کی انفارمیشن کو, لوگوں کی انفارمیشن کو. اس کے بعد ہمیں
اسٹرانگ لیجسلیشن بھی کرنی چاہیے. اسٹرانگ لیجسلیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قانون سازی ایسی کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا کا مس یوز جو ہے اس کو کیا کیا جائے, ریسٹین کیا جائے, اس کو روکا جائے, اس کو جو ہے وہ لگام ڈالی جائے. ٹھیک ہے, مطلب اس کو سینسرشپ کہیں نہ کہیں کی جائے. اس کی ریسنٹ اگزامپل ہمارے پاس ہے پیکا لاز, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی جو ہے وہ 3 سال سزا ہے. مطلب کہ جو گیون اسٹینڈرڈس آف آپریٹنگ پروسیجر کو سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ جو وائلیٹ کرے گا تو 3 سال کی اس کو کیا ہے سزا ہے, اور 2 ملین جو ہے وہ کیا ہے جی جرمانہ ہے. تو اس طرح کی ایک اسٹرانگ لیجسلیشن ہونی چاہیے جو نیشنل آئیڈیالوجی کو امپیکٹ نہ کرے, سوورینٹی کے اوپر کوئی چیلنج نہ بڑھنے دے کسی چیز کو, اور اسٹیٹ کے اندر کسی بھی طرح کا کیوس جو ہے وہ نہ آنے دے. اس طرح کی لیجسلیشن ہونی چاہیے. پہلا پوائنٹ یہ ہے. اگلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے جی ڈیجیٹل لٹریسی. ڈیجیٹل لٹریسی کا مطلب یہ ہے کہ اب جو لوگ یوز کرتے ہیں یا جو یوز نہیں کرتے, لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ انہوں نے ڈیجیٹلی لٹریٹ کیسے ہونا ہے, سوشل میڈیا ایپس کو کیسے یوز کرنا ہے, ویب سائٹس کو پازیٹیولی کیسے یوز کرنا ہے, اپنا جو ڈیٹا ویب سائٹس کے اوپر یوز کرتے ہیں وہ کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے, کن کن سورسز کو یوٹیلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیجیٹل لٹریسی ہے. اس کے لیے سیمینارز کروائے جائیں, اس کے لیے سمپوزیم کنڈکٹ کیے جائیں, اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کیمپینز چلنی چاہیے. جو سوشل میڈیا جو سوسائٹی کے اندر ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ, وہ ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر جو ہے بذات خود کام کریں تاکہ لوگ لٹریٹ ہو پائیں ڈیجیٹل ورلڈ سے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیجیٹل لٹریسی ہے آپ کے پاس. اور پھر ہمارے پاس کیا ہے جی میڈیا اویئرنیس شوڈ بی پرائیورٹائز. میڈیا کے اندر بھی یہ اویئرنیس پھیلائی جائے کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو, افیکٹو, پروڈکٹیو اور جو ہے وہ اس طرح کا استعمال کیسے آپ نے انشور کرنا ہے. اس طرح کی اویئرنیس جو ہے وہ پراپر کیا کی جائے, آپریشنلائز کی جائے. تیسرا پوائنٹ آپ کے پاس ہے اسٹیٹس شوڈ انشور انٹرنیشنل کوآپریشن اگینسٹ ڈس انفارمیشن. مطلب انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایسی لابنگ کی جائے جس کے تھرو یہ انشور کیا جائے کہ کہیں پہ بھی مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, پروپیگنڈا, فیک نیوز, ڈیپ فیک, ایسی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ سپریڈ نہ کی جائے تاکہ کسی بھی ملک کی سوورینٹی جو ہے نا وہ بریچ نہ ہو, وہ افیکٹ نہ ہو. انٹرنیشنل لیول پہ یہ کوآپریشن کی جانی چاہیے. ایک تو نیشن کے اندر, اسٹیٹ کے اندر بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ اسٹیٹ بذات خود لیجسلیشن کرے, لیکن انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ کوآپریشن ہونی چاہیے. پھر امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جی گڈ گورننس. جب لوگوں کے گریونسز اچھی طرح سے ایڈریس ہوں گے, سروس ڈیلیوری ہوگی اچھی طرح سے, گڈ گورننس میں آپ کی ایجوکیشن آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی 5th جنریشن وارفیئر کا لوگ شکار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ہمارا اینمی ہے, چاہے وہ چھپا ہوا ہی کیوں نہ ہو. اب سوشل میڈیا ایک چھپا ہوا اینمی ہے نا. اگر گڈ گورننس کے تھرو کوالٹی ایجوکیشن لوگوں تک پہنچے گی, وہ اتنے ایجوکیٹ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے, ہم نے اس سے کس طرح بچ کے رہنا ہے. پھر 5واں پوائنٹ آپ کے پاس ہے ایموشنل اسٹیبلٹی اینڈ سوشل ہارمنی کیمپینز. لوگوں کی ایموشنل اسٹیبلٹی کے اوپر, لوگوں کے ایموشنل کوشنٹ کے اوپر کام کیا جائے. مطلب کسی خبر کو دیکھتے ہوئے اتنے ایموشنل نہ ہو جائیں کہ جناب فوراً اس کو یا تو فارورڈ کر دیں یا اس کے اوپر اس طرح کی جو ہے نا وہ کامنٹ نہ ڈال دیں جس سے وہ مزید جو ہے نا ہیٹ پھیلنا شروع ہو جائے یا کیوس پھیلنا شروع ہو جائے یا اس طرح کی ڈیمونسٹریشن کی فضا بنے. مطلب اس طرح لوگوں کو ایموشنلی اسٹیبل ہونا چاہیے کہ کم از کم اگر کوئی آپ کی اوپینین سے ڈفرینٹ کوئی اوپینین آئی ہے تو کم از کم آپ اس کو کیا کریں, ٹالریٹ کر سکیں. اتنا ایموشنلی آپ اسٹیبل ہوں, مطلب فوراً آپ اس کے اوپر جو ہے نا ریئیکشن نہ دکھا دیں. تو اس طرح کی ایموشنل اسٹیبلٹی کی کیمپین چلائی جائیں اور لوگوں کو سوشلی ہارمونائز کیا جائے. ٹھیک ہے, سوشلی ہارمونائز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کیمپین چلائی جائے جس میں کہا جائے لو فار آل, ہیٹڈ فار نن. ٹھیک ہے, اور کہیں پہ اگر ڈفرینس آف اوپینین بھی آئے تو اس کو رسپیکٹ دیے جائے. جیسے کہتے ہیں نا کہ آئی ہیو مائی ٹروتھ, یو ہیو یور ٹروتھ, آئی ریسپیکٹ یور ٹروتھ, یو شوڈ ریسپیکٹ مائی ٹروتھ. ٹھیک ہے, مطلب ایکسیپٹنس اور ٹالرنس سوسائٹی کے اندر آ جانا چاہیے. یہ سجیسٹیو میجرز میں سے ہے. پھر فائنلی جناب آپ نے اس میں کیا کر دینا تھا جی, آپ نے کنکلوژن کر دینا تھا. انڈرسٹینڈ, یہ آپ کی اس پورے ٹاپک کی آؤٹ لائن تھی. پھر جب آپ نے آؤٹ لائن لکھ لی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس پھر آپ کیا کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی ہیڈنگ نہیں لکھتے. جب آپ پورا ایسے لکھنا شروع کرتے ہیں, وہ پورا طریقہ کیا تھا میں نے پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتا دیا جی. ٹھیک ہے جی, یہاں تک آپ کو آئی ہوپ کہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوگی.
جی تو یہاں پہ ہم نے اس کو کیا کر دیا جی، کنکلوژن لکھ دیا، اور اس طرح آپ کا ایک ایسے ٹاپک کیا ہوا جی، کمپلیٹ ہوا. انڈرسٹینڈ. چلے اب ہم اسی تھیم کے ایک دوسرے ٹاپک پہ جاتے ہیں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ اس کی بھی جو ڈائمینشن بنتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، سکھاتا ہوں. اب سوال یہ بنتا ہے، سوشل میڈیا ا بین اور بون. سوشل میڈیا رحمت ہے یا زحمت ہے، بلیسنگ ہے یا ہمارے لوگوں کی کیا ہے جی، آزمائش ہے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس سے قبل یہ پوچھا بھی جا چکا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کیا کرنی ہے، ڈسکشن کرنی ہے. وہ کس طرح ولیم شیکسپیئر کا جملہ ہے ہیملٹ کے اندر، دیر از نتھنگ گڈ اور بیڈ بٹ تھنکنگ میکس اٹ سو. کائنات کے اندر کوئی چیز بذات خود نہ تو بری ہوتی ہے نہ اچھی ہوتی ہے، اس کا جو استعمال ہے وہ فائنلی اس چیز کو اچھا یا برا بناتا ہے. اب سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ کے پاس، اس سے لوگ جو ہے وہ اپنی اکنامک سٹیبلٹی میں کام کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہی وہ سوشل میڈیا جس کے ذریعے میڈیا کیمپین چلائی جا رہی ہیں، مس انفارمیشن ہو رہی ہے، ڈس انفارمیشن ہو رہی ہے، اس طرح کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ کے پاس سوال آئے کہ سوشل میڈیا بین اور بون، ٹھیک ہے، اب ایک سٹینس لینا ہو کہ رحمت ہے یا زحمت ہے، اس کے پروز یا کونز، اس کے اوپر سوال آ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بین اور بون ہو تو آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے فوکس کرنا ہے کہ اس کی پازیٹیو ڈائمینشن میں جائیں، اس کو ایز اے بون لیں آپ، ٹھیک ہے، کہ یہ نعمت ہے جناب، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، گرچہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، بٹ اٹس ایڈوانٹیجز آؤٹ وے اٹس ڈس ایڈوانٹیجز، اٹس بینیفٹس آؤٹ وے اٹس لاسز. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو جب اور کا لفظ بیچ میں آ جائے تو جس ڈائمینشن کو، جس اسپیکٹ کو، جس اوپینین کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، یوں سمجھیں کہ 90% اس کو آپ سپورٹ کریں، اس کو جسٹیفائی کریں، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں پیش کریں، لیکن دوسری سائڈ کے بھی کم از کم 10% کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ٹچ لازمی دے دیں اس کی کمزور سائڈ کو دکھانے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، تاکہ ایگزامینر کو آئیڈیا ہو کہ آپ کو دونوں سائڈوں کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، اب اس میں آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے جی، یہ جو پہلے میں نے ایسے یہاں پہ آؤٹ لائن لکھی ہے وہ اس کے پرونز ہیں یا اس کے بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے. ان کیس اگر سوشل میڈیا کے بینیفٹس پہ آ جائے یا سوشل میڈیا بون ہے اس پہ آ جائے، ٹھیک ہے، پہلی آؤٹ لائن اس کی ہے. اور دوسری بات میں جو آؤٹ لائن میں نے لکھی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے کونز جو ہیں، اس کے نیگیٹو امپیکٹس جو ہیں، اس کے نقصانات جو ہیں، اس کے ہارمز جو ہیں، وہ سارے لکھے ہیں، ٹھیک ہے. اب بس آپ نے یہ ساری چیزیں خود سے یاد کر لینی ہے، پھر جیسے ٹاپک آئے اس کے مطابق آپ نے ان کو کیا کر دینا ہے، ری فارمولیٹ کر دینا ہے، ری ڈیزائن کر دینا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ سارا میں کیا لکھ رہا ہوں جی، یہاں پہ فائدے، اس آؤٹ لائن میں فائدے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا از اے بلیسنگ. روایتی طور پہ آپ کے پاس وہی انٹروڈکشن ہوگا، پھر آپ نے یہاں سے ثابت کرنا شروع کر دیا کہ اس کے فائدے ہی ہیں زیادہ، ٹھیک ہے، یہ بون ہی ہے، یہ بلیسنگ ہی ہے. تو سب سے پہلی اس کی مین ہیڈنگ کیا ہے جی، برج آف کمیونیکیشن، ٹھیک ہے. برج آف کمیونیکیشن مطلب کہ لوگوں کے درمیان یہ مواصلاتی بڑا اہم ذریعہ ہے، لوگوں کو جوڑتا ہے، لوگوں کی انفارمیشن کا اچھا سورس ہے. مشرق میں بیٹھا بندہ مغرب میں بیٹھے بندے سے کیا کر سکتا ہے، رابطہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا برج ہے جناب، برج کا کام کر رہا ہے کمیونیکیشن کا لوگوں کے بیچ. اب نیچے سب ہیڈنگز ہیں، آپ لکھیں یا نہ لکھیں، لیکن مین ہیڈنگ آپ نے لازمی لکھنی ہے. سب ہیڈنگ لکھ دیں تو آپ کا اپنا فائدہ ہے اس میں، ٹھیک ہے، ادروائز مین ہیڈنگ از سفیشینٹ. اب کیسے کرتا ہے جی، کنیکٹنگ پیپل اکراس ڈسٹینس، لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے. گلوبلائزیشن آف آئیڈیاز، کلچر اینڈ کمیونٹیز، اب اس کے ذریعے گلوبلائزیشن ہوگی، آئیڈیاز دور دور تک پھیل چکے ہیں، کلچر پھیل چکا ہے، ٹھیک ہے. بریکنگ سوشل اینڈ جیوگرافیکل بیریئرز، جو بہت سارے بیریئرز تھے، فاصلاتی جو رکاوٹیں تھیں، وہ بھی سوشل میڈیا کے تھرو کیا ہو گئی ہیں، برج اپ ہو گئی ہیں. انڈرسٹینڈ، یہ آپ کی پہلی یہ پوائنٹ تھا آپ کا. اب دوسرا کیا ہے جی، اس کے ذریعے ایجوکیشنل ایڈوانسمنٹ آئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. دیکھیں لوگوں تک انفارمیشن گئی ہے، اور آن لائن لرننگ پلیٹ فارمز کتنے زیادہ امپروو ہوئے ہیں. نالج شیئرنگ اور اویئرنیس کریشن بہت زیادہ بڑی ہے. اسٹوڈنٹ ٹیچر کولیبوریشن تھرو سوشل ڈیجیٹل ٹولز بڑھے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس کا فائدہ ہے، اس کی پروز پازیٹیو سائڈ ہے. پھر آپ کے پاس مین ہیڈنگ آتی ہے اس کی، اکنامک امپاورمنٹ اینڈ بزنس گروتھ. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے اپنی اکانومی کو، آپ یہی دیکھ لیں نا، آپ کا یہ فائیور، اپ ورک، امیزون، اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں، اس کے ذریعے لوگوں نے کیا اپنی اکنامک امپاورمنٹ کی ہے، اور اپنے بزنسز کو ڈفرینٹ ایڈورٹیزمنٹس کے ذریعے اس کی بڑی گروتھ کروائی ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہے، جیسے سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یہ پورا ایک فیلڈ ہے، اور لاکھوں لوگوں کی اکانومی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو سوشل میڈیا کا یہ پازیٹیو یوز ہی ہے اس کے اندر.
انڈرسٹینڈ. تو مین ہیڈنگ لازمی لکھیں, سب ہیڈنگس لکھنی ہیں تو لکھیں, اگر نہیں لکھنی تو اٹس آل اپ ٹو یو, ٹھیک ہے جی. پھر پولیٹیکل اور سوشل اویئرنیس بھی اس کے ذریعے, مطلب کسی پولیٹیکل پارٹی کی جو ہے وہ اس کی پوری پرفارمنس, اس کی اکاؤنٹیبلٹی, اس کے پروز اینڈ کونز, وہ سارا کا سارا آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایکٹیویزم اس کے تھرو ہی آتی ہے نا. پھر آگے ہے جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اینڈ سوشل موبلائزیشن. جیسے ہی پتہ چلا کہ جناب ریسنٹلی آپ کے فلڈز آنے والے ہیں تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, ایویکویشن وہاں سے شروع کر دی, وہاں سے امیگریشن شروع کر دی, ٹھیک ہے, جہاں پہ خطرہ نظر آیا تو سوشل میڈیا کے تھرو یہ ساری کیمپین چلی, یہ ساری انفارمیشن پھیلی اور یہ ساری اویئرنیس پھیلی. تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اندر بھی سوشل میڈیا کا امپورٹنٹ رول ہے. پھر سوشل موبلائزیشن بھی اسی کے تھرو ہی ہوئی, مطلب کہ ریپڈ کمیونیکیشن ہوئی ایمرجنسیز کے اندر اور ہیومینیٹیرین کازز کے لیے بڑی موبلائزیشن ہوئی. آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے تھرو ہوا ہے نا یہ, کہ جو اسموتھ فلوٹیلا چلا تھا پیلسٹائن کے لیے ہیومینیٹیرین ایڈ پہنچانے کے لیے, سوشل میڈیا کے تھرو تھا سارا وہ. پھر پبلک اویئرنیس, جو کووڈ-19 کے اندر جو کیمپینس چلی تھی کہ ماسک پہنیں, ڈسٹینس رکھیں, یہ کریں وہ کریں, دس واز تھرو سوشل میڈیا, رائٹ. پھر اسٹرینتھننگ گورننس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, ٹھیک ہے, مطلب سوشل میڈیا کے ٹول جو ہیں اس کے ذریعے ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے اور لوگوں کی فیڈ بیک جو ہے اس تک ٹریسیبلٹی, اس کی ایکسیسیبلٹی, اوپن ڈور پالیسی جو ہے وہ گورننس کے اندر بہتر ہوئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. سمجھ آئی بات کی. ایکسپوجر آف کرپشن اینڈ سوشل انجسٹسز. اب دیکھیں کوئی, آپ دیکھ لیں کسی پولیس کے ہرکارے کو کسی پہ ظلم کرتے ہوا دیکھیں, اس کی ویڈیو بن جائے تو کل کو وہ سسپینڈ ہوتا ہے, ڈسمس ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے تھرو یہ پاسبل ہے. کسی کی کرپشن کی آپ ویڈیو بنا لیں, اس کی تصویر آپ بنا لیں تو کیا ہوتا ہے, اگلے دن وہ ڈسمس ہوتا ہے, سسپینڈ ہوتا ہے. تو گڈ گورننس کے اندر یا اکاؤنٹیبلٹی کو امپروو کرنے میں بھی سوشل میڈیا کا بڑا اچھا رول ہے. یہ اس کی پازیٹیو سائڈز ہیں. اینڈ پہ آپ نے جناب کنکلوژن لکھ دینا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی اس کی پازیٹیو سائڈ آ گئی. یہ تھا جی جناب. اب آپ نے اگر آپ اس کو اسی سائڈ پہ جا رہے تھے تو یہ پورا ایسے تھا, آپ کا پورا ایسے تھا, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے اندر کچھ نہ کچھ وہ لکھنا چاہتے ہیں, مطلب 90% آپ نے یہ لکھ دیا, اب 10% آپ نے کیا لکھ دیا جناب اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کے کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں. ویسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن ان کو بھی پورا آپ کے سامنے ریویل کرنا, کھولنا, واضح کر کے بتانا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ہاؤ اٹ از اے بین, وہ آگے جو ہے میں نے آپ کو اس میں مزید بتا دیتا ہوں جی. سوشل میڈیا ایز اے بین یہ کیسے ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے, اس کے نقصان زیادہ ہیں. تو انٹروڈکشن میں ویسے ہی آئے گا, ٹھیک ہے. یہ آپ پہ آپ کون سا سٹینس لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو انٹروڈکشن آ جائے گا. پھر اسپریڈ آف مس انفارمیشن اینڈ فیک نیوز, یہ کس طرح سے نقصان دہ ہے, مین ہیڈنگ یہ آ گئی. پھر کیا ہے جی, انویریفائڈ نیوز جو ہیں وہ لوگوں کے اندر جو کیا ہوتی ہے جی, پینک کریٹ کرتا ہے. پولیٹیکل پروپیگنڈا ہوتا ہے, ڈیجیٹل وارفیئر ہوتا ہے, اس کے اوپر بات ہو چکی ہے پہلے, ٹھیک ہے جی. ابھی اس کے نقصانات آ رہے ہیں, ایسے سمجھیں. مینٹل ہیلتھ اور لوگوں کے سائیکولوجیکل ایشوز اس سے جڑے ہوئے ہیں, اس پہ بھی ان ڈیٹیل بات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. ایڈکشن, اسکرین ڈپینڈنسی, ڈپریشن, انزائٹی, سوشل کمپیریزن سنڈروم, ٹھیک ہے, سوشل کمپیریزن سنڈروم. پھر آپ کی پرائیویسی اور سیکیورٹی تھریٹس بہت زیادہ ہیں, یہ بھی اس کی نیگیٹو سائڈ ہے. ڈیٹا بریچ ہوتا ہے جناب, ان کی پرسنل انفارمیشن چلی جاتی ہے, لوگوں کی فیملیز کی ویڈیوز چلی جاتی ہیں, تصویریں نکل جاتی ہیں, اسٹیٹ کے سیکرٹس نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سرویلنس کیپٹلزم ہے, ٹھیک ہے. پھر آئیڈینٹی تھیفٹ ہے, سائبر بولنگ ہے اور آن لائن ہیراسمنٹ ہے. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی ہے, ٹھیک ہے. پھر مورل اور کلچرل ڈیگریڈیشن ہے, اس کے اوپر بھی آلریڈی بات ہو چکی ہے لیکن ریفائنڈ آؤٹ لائن آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے یہاں پہ. ڈسرپشن آف یوتھ اینڈ ایجوکیشن, ٹھیک ہے, اس کا بھی آپ کو بڑے اچھے سے پتہ ہے جی. پھر پولرائزیشن اینڈ ہیٹ اسپیچ. اب دیکھیں جو چیزیں میں اب نئے سرے سے لکھ رہا ہوں, جیسے ہی پڑھ رہا ہوں آپ کو آلریڈی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ سر آپ نے یہ آلریڈی ہمیں پڑھا دی ہے, ٹھیک ہے. نیچے والے پوائنٹ آپ کو آتے ہوں گے انشاءاللہ. ڈکلائن آف کوالٹی جرنلزم, ٹھیک ہے. اور فائنلی کیا جی, آپ نے اس کو کر دینا ہے جی, کنکلوڈ کر دینا ہے. انڈرسٹینڈ. اب دیکھیں آپ نے پہلے چند پوائنٹس کو پوری جان سے, اٹینشن کے ساتھ, جستجو کے ساتھ جب سنا ہے تو اب اسی تھیم کا ایک نیا ٹاپک بھی میں نے بنایا ہے, تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ سر یہ تو ہمیں بھی آتا تھا. مطلب آپ جو بول رہے ہیں یہ ہمارے دل کی آواز ہے جو آپ بول رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسک نالج, بیسک انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس موجود ہے, اس کو آرگنائزڈ تھاٹس کے اندر لے کے آنا اور پیج کے اوپر ٹرانسفر کر دینا, اس آرٹ کو ایسے رائٹنگ بولتے ہیں. پہلے لیکچر کے اندر ایسے رائٹنگ کی ساری چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں, ٹھیک ہے. سو دس واز آل اباؤٹ یور ٹوڈیز لیکچر. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی 100% سمجھ آ گئی ہوگی سوشل میڈیا والے تھیم کی. اگر یہ لیکچر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے
تو لازمی کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی فرینڈس کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی بندے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے. کامنٹ باکس کے اندر اپنی فیڈ بیک لازمی دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک نیا کنٹینٹ، نیا ٹاپک ہونا چاہیے جس پہ بات ہونی چاہیے نیکسٹ میں، کامنٹ باکس کے اندر ہمیں سجیشن دیں. وی وڈ ٹرائی ٹو ورک آن دیٹ، وی وڈ ٹرائی ٹو fix the problem if any. Right? Thank you so much. May Allah bless you.